बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे हैं नमाज के मसाइल के ऊपर, और गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की, और आज का ये प्रोग्राम भी इसी हवाले से है कि नमाज में जिस तरह के नमाज के बाद दुआ मांगते हैं इमाम उलमा कराम, और वैसे भी इंसान दुआ मांगता है, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। और नमाज के बाद जो ज़िक्र अक्सर मसाजिद में किया जाता है, जैसे इमाम जी के सलाम फेरते हैं उसके बाद ज़िक्र कर देते हैं, पीछे दूसरे नमाजी अभी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये दीगर तमाम मसाइल और सुन्नत के हवाले से कि सुन्नत मौक़िदा क्या हैं, गैर मौक़िदा क्या हैं, और जुम्मे की नमाज के बाद जो सुन्नतें लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसके हवाले से क्या हुक्म है, शरई क्या हुक्म है। तो ये जानने के लिए मुफ्तियान कराम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती शौकत नक्शबंदी साहब और जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, खुश आमदीद। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा। जनाब मुफ्ती साहब, खुश आमदीद। जज़ाकल्लाहु खैर। हम नमाज के मसाइल ही के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरह के एक नमाजी जब मस्जिद में जाता है, नमाज़ पढ़ता है, तो इमाम जो है कि वो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा दिया है। इमाम जिस तरह के हमारे आका नामदाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। तो ये वही सुन्नत है जो वो इमाम साहब जो है कि हमारी मसाजिद के अंदर जो कि मिंबर पर जलवागर होते हैं, और जब वो नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद उनकी तमाम हरकत और सकनात, उनका तमाम अमल जो है कि वो मुक्तदियों के लिए रहनुमाई का दर्जा रखती है। अब कोई इमाम साहब जिस तरह के सलाम फेरने के बाद, या वो इतने उनकी जो लहन है वो ऐसी है कि वो नमाजियों पर भारी पड़ती है, तो इसके लिए क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में जो किरात है, इमाम का लब लहजा और किरात का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो तकलीफ़ दे ना हो। हमारे यहाँ पाक व हिंद में उमूमन मसाजिद में कमेटी का राज होता है, और इमाम जिसको अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, इमामत का मनसब है और नाइबुर रसूल है नमाज के हवाले से, और उस मुसल्ले पर जाकर नमाज़ पढ़ाता है जहाँ कभी नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाया करते थे। बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम, और हर शख्स इस मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता। इसके शराइत हैं, आदाब हैं, तकाज़े हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो शख्स के जिसको दुआए कुनूत तक नहीं आती, वो भी इमाम को मशवरा दे रहा होता है, इमाम साहब आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आपकी आवाज़ यूँ होनी चाहिए। अब आप किरात, एक नमाजी आता है या कमेटी का फ़र्द आके कहेगा इमाम साहब आपने बहुत आहिस्ता कुरान पाक पढ़ना है, दूसरा कहेगा इमाम साहब मेरी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो मैं इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, आप थोड़ा ना जल्दी पढ़ा दिया करें, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अब ये तो ऐसा हुआ कि 10 बंदों को खुश करे बंदा एक ही बात पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पे तो मुझे वो मिसाल याद आ गई कि एक साहब थे, वो जाते थे, एक गांव था, उसके अंदर जो है कि कोई इमाम जो है कि वो इमाम मस्जिद जो है कि वो टिकते नहीं थे, जो जाते थे और वहाँ से 2 दिन में 4 दिन में वापस आ जाते। अब वहाँ के जो लोग थे, जो कमेटी बनी हुई थी, तो वो उनका काम ये था कि वो कहते थे, इमाम साहब से कहते हैं कि इमाम साहब क्योंकि हम काम वाले लोग हैं, हम अपनी मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं, हमें जब मौका मिलेगा हम मस्जिद में आएंगे, आपने हमें नमाज़ पढ़ानी है। तो ज़ाहिर है इमाम साहब कहते हैं यार ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ 10 दफ़ा पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चले जाते, और एक इमाम साहब आ गए, वो ऐसे ही होंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप जब आएंगे जब मैं आपको नमाज़ पढ़ा दूँगा। तो आजकल की मस्जिद कमेटियों का ये हाल है। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो अब वो मतलब अपना मेरा तजर्बा है, मैं 17 से 18 साल से इमामत कर रहा हूँ। तो एक साहब, एक ही शख्स, जब उनकी सेहत माशाल्लाह से अच्छी थी तो उनका कहना ये था कि आप किरात लंबी किया करें। अच्छा। और नमाज के बाद जो दुआएं आप मांगते हैं ना, वो 4-5 मांगा करें अरबी में, ठीक है।
جب ان کی طبیعت بگڑی تو آپ کہنے لگے تھوڑا اس میں اختصار کر لیں. تو جناب یہ شریعت نہ ہوئی, آپ کے گھر کی لونڈی ہو گئی جو آپ کے ناز نخرے اٹھائے گی. تو قرات جو امام نماز میں کرے وہ مسنون طریقے سے کرے, جس طرح کہ فجر کی نماز کو طویل قرات کے ساتھ پڑھایا جائے. اب اس میں آواز کے حوالے سے اس بات کا خیال کیا جائے کہ قرات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو تکلف کے ساتھ ہو. امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ نماز میں جو قرات کی جائے نا, اپنے اوپر جبر کر کے تکلفاً زیادہ آواز نکالنا جس سے لگے. اس سے کیا ہوگا کہ سارا فوکس آواز پہ ہو جائے گا اور وہ جو نماز کی روحانیت ہے وہ مجروح ہو جائے گی. تو اس لیے جب تک امام جو ہے وہ شرعی طریقہ کار سے نماز پڑھا رہے تو کسی کو اپنی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. افسوس کا عالم یہ ہے کہ دعائے قنوت نہیں آتی, بہت سی چیزوں میں خود بخود کر رہے ہوتے ہیں. قنوت نہیں آتی تو کیا کرے؟ دعائے قنوت کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی, دعائے قنوت جو ہے وتر میں پڑھنا مسنون ہے, لیکن اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو فی الوقت وہ بندہ جو اس کو مسنون دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے. اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو ابھی جیسے کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے شریعت نے سختی نہیں کی ہے, تو ہم کہتے ہیں شریعت نے بڑی آسانیاں کی ہیں. اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو فی الوقت اول تو کوشش آج سے کر دیں اس کو یاد کہ دعائے قنوت یاد کریں. لیکن جب تک یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں, تب بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. اس وقت ادا ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو معمول نہ بنا لے, کہ بھائی اسی کو بس کوشش کرے کہ ایک ایک لائن کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرے. کاہلی اور سستی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ یاد ہی نہ کرے, اس کو یاد کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے ابھی اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا. عمومی طور پر رمضان میں یہ صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ جب حافظ قرآن مجید کو تراویح کے اندر پڑھنا شروع کرتا ہے تو کئی طبیعت کے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میں اپنا بھی ایک ذاتی تجربہ آپ کو بیان کیے دیتا ہوں. ایک جگہ تراویح پڑھانے کا موقع ہوا تو ایک صاحب پہلی, دوسری یا تیسری تراویح میں میرے پاس آ گئے اور کہا کہ حافظ صاحب ہم حضرات نے آپس میں طے کیا ہے کہ آپ ذرا کچھ جلدی پڑھ دیا کریں, قرآن مجید فرقان حمید کو نا ذرا تیز پڑھا کریں. تو میں نے سرسری طور پر صرف 2 باتیں کہی اور اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہیں. وجہ یہ کہ جہالت کی بنا پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. میں نے ان سے صرف یہ کہا, میں نے کہا کہ جناب میں قرآن کو اس انداز میں پڑھوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا اس انداز میں پڑھوں جیسا خود قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, ٹھہر کر پڑھو, مخارج کی ادائیگی بہتر ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی بات ہر شے پر مقدم ہے, تو میں اسی انداز میں پڑھوں گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تھک جاتے ہیں, ہماری کمزوری کی باعث جو ہے وہ ہم لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید خود رہنمائی کر رہا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ دن بھر کے معاملات سے جب آپ فارغ ہو جاؤ تو رات کو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. تو گویا کہ تراویح کے اندر اگر بندہ لمبی قرات کے دوران کھڑا رہا, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تھکا رہا ہے, تو یہ مطلوب شرع بھی ہے اور محبوب شرع بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی ریز ہوتا ہے حضرت کہ اب کوئی ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرمایا کہ آپ ضعیفوں کا اپنی جماعت کے اندر ان کا بھی خیال کریں. دیکھیں 2 طرح کی باتیں ہو گئی نا, ایک ہے فرض کی ادائیگی اور دوسرا ہے مسنون نماز کی ادائیگی. جیسے تراویح ہے تو یہ مسنون ہے, ٹھیک ہے. مسنون کے اندر تو آپ اگر اس طرح لمبی قرات کے دوران کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیجیے. قرآن مجید فرقان حمید کا مذاق بنانا کسی صورت بھی گوارا نہیں ہو سکتا. ہم نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف یعلمون اور تعلمون پر اکتفا کیا جاتا ہے, بلکہ سوشل میڈیا پر اس سال کی بات کر رہا ہوں, ایک پیر صاحب جن کا اپنے حلقہ احباب میں بڑا نام ہے, میں نے معاذ اللہ کانوں پر ہاتھ رکھے. ان صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ایک رات میں قرآن مجید کو مکمل کر سکتا ہوں, اور انہوں نے لائیو, یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور اس پر ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے لائیو ایک رات میں قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھا. زبیر بھائی ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا, ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا, اور لوگوں نے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. جہالت کی انتہا. صاحب نے جو ہے وہ ایک رات میں قرآن پڑھ دیا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سخت مخالف. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھنا
جیسا کہ سمجھ ہی نہ آئے, یا پھر یہ ہے کہ مخارج کی ادائیگی درست نہ ہو. آپ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی جیسے کہ بکھری ہوئی کھجوریں ہوں. کھجور تو ہے لیکن وہ بکھری ہوئی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طرز تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول تھا, اسے اپنانا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ جب نماز پڑھا کرتے, قرات کیا کرتے, تو آپ کے سینے سے ہانڈی ابلنے کی طرح آواز آیا کرتی. اللہ اکبر, اللہ. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنا لی تھی, اور وہاں یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ساتھ میں آپ کے صاحب یعنی صدیق اکبر موجود ہیں, اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور قرآن کی تلاوت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ مشرکین عورتیں سن کر ان کے دل دہل جایا کرتے. اللہ اکبر, قرآت کیسی ہوگی, اس میں سر کا کوئی اہتمام نہیں ہے, اس میں خالصتاً قرآن مجید فرقان حمید کا فہم ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی کہ آپ کو قرآن کی جو ادائیگی ہے, جو قرآن جس طرح کہا حکم دیا ہے اس طرح ادا کیا جائے. مفتی صاحب کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد کچھ مساجد میں, اکثر مساجد میں یا کچھ مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے, کلمے کا 3 دفعہ ذکر کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے, کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں, حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے, لیکن اس حوالے سے یہ خیال کی جائے کہ جہر جو ہے متوسط ہو, یعنی ایسی آواز نہ نکالی جائے کہ چیخ چیخ کے, دھیمی آواز میں اگر ذکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے, باب و ذکر بعد الصلوات المکتوبات, تو جہاں پہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو اس وقت کم سن تھے, یعنی ان کی چھوٹی عمر تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں پہنچنے میں کبھی مجھے دیر ہو جاتی تو میں جماعت کے ختم ہونے کو ذکر کی آواز سے سمجھ جاتا تھا, یعنی وہ مسجد سے باہر ہوتے اور ذکر کی آواز ان کو سنائی دیتی جس سے وہ سمجھ جاتے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس میں ایسی آواز نہ نکالی جائے کہ جس سے جو ہے مناسب آواز کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اس میں بہت سے اختلافات بھی موجود ہوں گے, ظاہر ہے دوسرے معاملات بھی ہیں, لیکن بہرحال جو اچھی چیز ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. آپ تمام احباب کا, دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم اس پروگرام کا اختتام انشاءاللہ ایک نعت کے چند اشعار پہ کریں گے, تو میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے, نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں بک جاؤں مدینے میں,
محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، لپٹ کر دامن سے میں دم توڑ دوں اپنا، لپٹ کر دامن سے میں دم توڑ دوں اپنا، حضرت اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں مدینے میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں مدینے میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان۔